वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और अब हमें गुफ्तगू करनी है फ्रीलांसिंग के हवाले से। फ्रीलांसिंग होती क्या है, ये काम किस तरह से किया जाता है, कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी अफादियत क्या है, इसके क्या कोई नुकसानात भी हैं, इसका पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, इसकी तरफ आना कैसे चाहिए, और क्या फ्रीलांसिंग आम जॉब से, जो आप 24/7 वाली जॉब्स हैं, 9 to 10 आवर्स वाली जॉब्स हैं, सुबह जाना और शाम को आना, या एक वक्त की कैद के अंदर रहते हुए काम करना, उससे बेहतर है? ये है क्या मामला? इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए एक बड़ी प्यारी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। नाम बस इनका बताता हूँ, बाकी काम आपका आपके सामने इनका खुद ही आ जाएगा और आपको पता भी है। हाफिज़ अहमद साहब। हाफिज़ साहब को हम वार्मली वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। प्लेयर हैविंग यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े मामलात हुए ट्रैफिक के और आप काफ़ी देर फंसे भी रहे, तो खैर खैरियत से माशाल्लाह पहुंच जी गए। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रीलांसिंग के यही फायदे हैं ना। फ्रीलांसिंग के यही फायदे हैं। अगर कहीं आप फिक्स होते, किसी जॉब पे कहीं जाना होता आपने, वहाँ पे तो कोई नहीं मानता भी घंटा लेट हो गया, क्यों लेट हो गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चले हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक में नहीं फंसते। फिर ये तो मैं शो में आने के लिए फंसा हूँ ना, काम में तो मैं नहीं फंसता। यानी कि फिर आप फंसते ही नहीं हैं, फिर आप निकलते जाते हैं कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। चलें जी, हाफिज़ साहब को आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि अपना पॉडकास्ट भी करते हैं, बड़े फेमस पॉडकास्ट इनके चलते हैं और बड़े खूबसूरत क्लिप्स भी आते हैं, इसके साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो हमने कहा कि आज किसी तरह से हाफिज़ साहब को हम पकड़ लें। ये पकड़ने वाला ही काम हुआ है इनको कि आज हमारे पास आप पहुँचे और हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के हवाले से। सो दिस इज़ द राइट गाय फॉर दिस राइट डिस्कशन। अच्छा, ये बताइएगा हाफिज़ साहब, फ्रीलांसिंग होती क्या है हमारे यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, असल में ये क्या है और हम समझते क्या हैं? और मैं चाहूँगा साथ साथ कॉफ़ी भी चलती रहे आपकी। बिल्कुल चलती रहेगी इंशाल्लाह। मैं फ्रीलांसिंग पे आपको पहले बता दूं, देखिए कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको किसी के दफ्तर में नहीं जाना और आपने उसका काम करके दे देना, इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है। सादा अल्फाज में, गूगल इसको जो मर्जी बताता रहे, वो एक 2-3 लाइनें याद करते वो नहीं। हाँ। सादा ये अल्फाज में मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये शो कर रहे हैं, ये आपका शो लाइव जा रहा है जी। अब इस शो के बाद आपके क्लिप्स लगेंगे आपके फेसबुक और यूट्यूब पे, उसको कोई बंदा एडिट करेगा, कोई बंदा उसका फ्रेम बनाएगा। उस बंदे के लिए आपके प्रीमिसेस में होना जरूरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है जी। आपके पास चाहे हो, मैं बात करूं, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप उसको वी ट्रांसफर करेंगे फाइल, वो सारे क्लिप्स बनाएगा, तैयार करेगा और कहीं से भी अपलोड कर देगा। तो वो फ्रीलांसर होगा जो आपके पास आए बगैर आपको काम करके दे दे। ठीक है। आमतौर पे जब लोग मुझे देखते हैं या मैं बात करता हूं तो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ अमेज़न की बात करेंगे। मैं अमेज़न की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर की, मैं बात कर रहा हूँ वीडियो एडिटर की, मैं बात कर रहा हूँ वेब डेवलपर की, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल ऐप डेवलपर की, मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटर की। कुछ भी आपके पास कोई भी स्किल है, आप देखें कि आप इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हर स्किल को ऑनलाइन सेल करने का कोई ना कोई रास्ता मौजूद होता है। इवन हमारे जो लोग मदारिस के बच्चे हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ में जो इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह पढ़े होते हैं, वो मेरे से पूछते हैं जी हम कैसे फ्रीलांसिंग करें। मैं कह रहा हूँ आपके लिए भी बहुत आसान है। आप अपवर्क और फाइवर पे प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे लिखें कि मेरे पास ये स्किल है, आपको कोई रिसर्च करवानी है, कोई आर्टिकल लिखवाना है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आपकी फील्ड इंजीनियरिंग है, आप उसके रेलिवेंट आर्टिकल लिख के दे सकते हैं। आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आपको कोई भी टॉपिक मिले आप उस पर कंटेंट राइटिंग करके दे सकते हैं। ठीक है। हम इसकी बात इसलिए करते हैं कि जिस तरह हमने पहले ट्रैफिक की बात की हंसी मजाक में, कि फ्रीलांसिंग में आपके मजे, आप घर पे बैठे हैं, आपको इस तरह वेस्ट कोट नहीं पहननी पड़ती, रेडी नहीं होना पड़ता, अनलेस लाइव आना पड़े। अच्छा तो लगता है ना बंदा, जी जी बिल्कुल। तो आप अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में आराम से काम कर सकते हैं। फिर इसमें टाइमिंग के आप बाउंड नहीं होते हैं। ख़वातीन के लिए खासतौर पे चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास माशाल्लाह बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं ख़वातीन की, मैं अपने फेसबुक यूट्यूब पे भी दिखाता रहता हूँ। हाउस वाइफ्स हैं, वो बड़ी आसानी से मैनेज करें, क्योंकि इसमें अगर टाइमिंग आपने मैनेज करनी भी हो तो आपको अमेरिका के हिसाब से टाइमिंग मैनेज करनी होती है, ये नहीं रात के टाइमिंग। ठीक है। और आराम से ख़वातीन दिन को बच्चों के साथ स्कूल भी भेजा, सारे काम किए, उसके बाद दिन में सो गई और शाम में आराम से रात को जब बच्चे सो गए उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। उसमें भी आप बाउंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक खातून है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, सादा अल्फाज में, उनको एक प्रोजेक्ट मिला कि आपने मुझे ये चार्ट डिज़ाइन बना के देने हैं। अब वो चार्ट डिज़ाइन का आपने उनसे टाइम ले लिया कि आपको विद इन 48 आवर्स में ये चार्ट डिज़ाइन डिलीवर कर दूँगा। ठीक है। अब वो 48 आवर्स में आपकी मर्जी, आप सुबह के 6 बजे काम करें या रात के 11 बजे करें या सुबह के 3 बजे, कभी भी आप कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस तरफ लेके आते हैं कि एक तो आपको ये फ़ायदा है कि आप बाउंड नहीं होते, आप आने जाने के बाउंड नहीं है, ट्रैफिक के मामला नहीं है, फ्यूल नहीं है, गर्मी सर्दी है, मौसम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं, अपने घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, आप डॉलर्स में इनकम जनरेट कर रहे हैं जी। इसमें आप अपने साथ तो नेकी कर ही रहे हैं, अपने घर वालों के साथ भी आप अपने मुल्क के साथ बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं,
کیونکہ ڈالر جب آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا تو اس سے پہلے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس لینڈ ہوگا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ جی باہر سے انکم آنے چاہیے, ریمیٹنسز آئیں, تو ہر بندہ فری لانسنگ کرے. لیکن اس میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج ایک ویڈیو دیکھیں گے, رات کو فری لانسنگ کریں گے, صبح $1 ملین مجھے اس اکاؤنٹ پہ میں ہوگا. گفتگو کرنی ہے. ہوتا ہی ہے حافظ صاحب, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میں نے کہا یار یہ بندہ, اس کے بارے میں تو بتایا جا رہا ہے 1 سال پہلے تو یہ بندہ بالکل زیرو تھا اور 1 سال بعد ہیرو ہے. یہ بائک تھی, اب یہ گاڑیاں ہیں. کوئی آفس نہیں تھا, اب لش آفس ہے. اور معاملات ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے اس نے تو اوور دا نائٹ سب کچھ کر لیا. میں چاہتا ہوں آپ ایجوکیٹ کریں اس چیز کے بارے میں کہ فری لانسنگ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج رات بیٹھ کے آپ نے کام کیا اور صبح آپ کے پاس سب کچھ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسی غلط سٹوریز بتا کے لوگوں کو پھر ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. اس میں سکسیس ریشو اچھی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن میں بات کرتا ہوں ریئلسٹک. میں آپ کو کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فری لانسنگ کریں گے تو آپ 50 لاکھ مہینے کا کمائیں گے. اکا دکا لوگ کماتے ہیں ہزاروں میں, وہ بھی 4 5 6 سال کے بعد جا کے, جب پروفائل اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ $10 کا کام وہ $100 فی گھنٹہ میں کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ہم کروائیں گے, 6 سال کی پروفائل ہے. ٹھیک ہے, 600 ریویوز ہیں, اس بندے نے پہلے 600 لوگوں کا کام کیا ہوا ہے. یہ ہزاروں میں 1 2 بندے ہوتے ہیں. عام آدمی $500 1000 $1500 آرام سے کما سکتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی نوکری سے $500 بھی اگر ہو, 1.5 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ سے لے کے 4-5 لاکھ کی ایوریج رینج ہے. یہ بگنرز کی بات ابھی آپ کر رہے ہیں. جو بندہ تھوڑی سی محنت کر کے کنسسٹنٹ رہ کے, اس میں محنت کم ہے, فری لانسنگ میں کنسسٹنسی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑا زور لگایا, پوری سکلز ہمارے پاس سب کچھ آ گیا, 4 دن کلائنٹ نہیں ملا, 5ویں دن ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, جی یہ تو کام ہی فراڈ ہے. بھائی اگر آپ کے پاس سکلز تھوڑی کم بھی ہے نا, اگر آپ کنسسٹنٹ ہے تو آپ کا کام چل جائے گا. اچھا, میں آپ کی اس بات کو یہاں سے لینا چاہوں گا. پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ کیا ہے, پھر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو اس میں مرج کریں گے. یہ دونوں چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں بتائیے ذرا. پاکستان کی مارکیٹ اس کے یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن پاکستانی فری لانسر, اگر میں یہاں پہ میں اسپیسیفک امیزون کی بات کروں گا کیونکہ اس میں زیادہ بچے سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے دنیا میں. وہ اس طریقے سے کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, آپ جائیں اپ ورک کھولیں, اپ ورک, اس پہ لکھیں Amazon VA, Amazon ورچوئل اسسٹنٹ, آپ کو ٹاپ 10 میں 6-7 پاکستانی ملیں گے ماشاءاللہ. ایک آدھا فلپینی ہوگا, ایک انڈین ہوگا, ایک بنگالی ہوگا. اگلے پیج پہ جائیں گے پھر 6-7 پاکستانی ہوں گے, اور ساتھ اماؤنٹ بھی لکھی آ رہی ہوتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے کہ پاکستانی جو ہے اس میڈیم میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ ٹاپ, یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ ویسے تو ہماری قوم کسی معاملے میں اکٹھی ہوتی نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں نا کافی سارے لوگ ہیں پاکستان میں, بہت اچھے اچھے نام ہیں, وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. انہوں نے ڈفرینٹ فیس بک پہ گروپس بنائے ہیں کہ جس کو جو سوال ہے آ کے کریں. تو اس امیزون کی فیلڈ کے علاوہ یا فری لانسنگ میں اب اوور آلی, اس کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں پاکستان میں اس لیول کے گروپس نہیں ہیں جس میں چھوٹا بڑا سب ہوں, چھوٹے کو مسئلہ آ رہا ہے وہ بڑے سے پوچھ لے, ایکسپیرینس سے پوچھ لے, ایسے سے پہلے تھا نہیں. تو یہاں پہ ایک دوسرے کو بتانے والے کیونکہ بہت زیادہ ہیں. اچھا, جو میں آپ کو اب وقت پہ بتا رہا ہوں, ساتھ اماؤنٹ لکھی آ رہی ہوتی ہے, $1 لاکھ $1.5 لاکھ کہ اس بندے نے اتنا ابھی تک کما لیا, اور اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے جس کا 1 لاکھ آ رہا ہے اس کا 1.5-2 لاکھ ہوگا, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد وہ کلائنٹ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے. فری لانسر کہتا ہے جی دیکھیں 20% اپ ورک کو جانا, مجھے ڈائریکٹ دے دیں, تو اس کی کوشش ہوتی ہے اپ ورک پہ مجھے کم پیسے ملیں تاکہ میرا کمیشن کم جائے. تو وہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس بندے نے پیسے کمائے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو بس آپ یہ سیکھیں کہ اب میں نے اسکل کو بیچنا کیسے, اسکل بیچنے کی اسکل سیکھیں, اپ ورک اور فائبر پہ کیسے سیل کرنا. اسکل نہیں ہے تو کوئی بھی اسکل سیکھ لیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج اگر یہ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں گے جی امیزون کی بات ہو رہی ہے, حافظ صاحب نے امیزون پہ پیسہ کمایا, فلان ہے, ہم امیزون کریں گے. نہیں, آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کا انٹرسٹ گرافک ڈیزائننگ میں ہو, آپ کا انٹرسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہو. میں ایک گرافک ڈیزائنر کو جانتا ہوں لاہور میں جو 40 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے. کتنے سال کی اس کا جرنی ہے پیچھے, میں وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. لیکن اس کے ساتھ یہ بتا دوں, میں کئی امیزون والوں کو جانتا ہوں جو 1 روپیہ بھی نہیں کما رہے. تو کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس پہ پیسہ بہت زیادہ ہے. کنسسٹنسی پہ, جو میں گرافک ڈیزائنر کا بتا رہا ہوں اس کو 7 ایئرز ہو گئے اور اب وہ کام بھی نہیں کرتا. اس نے اب 25-30 لوگ آگے رکھ لیے, اس کی پروفائل ہے, کام پکڑتا ہے, ڈیجیٹل ٹھیکیدار بن گیا. ڈیجیٹل ٹھیکیدار, ٹھیک ہے, فیس اس کا ہے اور کام فیس اس کا ہے. لوگ اس کو کام دیتے ہیں, جی ہمیں یہ پروجیکٹ ہے, یہ ڈیزائن چاہیے, یہ ہمیں لوگو بنوانا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پیچھے ٹیم بیٹھی ہے, ٹیم بنا کے دے گی. وہ ٹیم کے خرچے نکال کے لاسٹ 2-3 مہینے سے, میں وہ مجھے بتا رہا تھا, مطلب جاننے والا پروفٹ اپنا 4.2 ملین 4.3 40 لاکھ سے اوپر. اب دکھنے میں لوگ کہتے ہیں جی گرافک ڈیزائنر یہ تو لوگو والا کام ہے, تھوڑے پیسے. بھائی اس میں بھی بہت اچھا پیسہ ہے, اور اگر نہیں ہے یا آپ کنسسٹنٹ نہیں ہے, محنت نہیں ہے, تو پھر امیزون میں بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے. لوگ ویڈیو دیکھ کے اپنے غلط خواب نہیں بنا لیں
کہ جی بس میں نے آج یہ دیکھ لیا، آج ہو جائے گا، آپ آئیں اسکل سیکھیں، اور اسکل بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی اچھی لگتی ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جس کا انٹرسٹ آپ میں ہے، میرے کہنے پہ آپ کے کہنے پہ نہیں. بالکل. ابھی پچھلے دنوں ایک ایونٹ تھا، میں وہاں پہ اسپیچ کر رہا تھا، تو مجھ سے ایک لڑکی نے سوال کیا کہ میرا انٹرسٹ ہے گرافک ڈیزائننگ میں بہت زیادہ، لیکن میرے جو آس پاس کے دوست ہیں وہ امیزون سے پیسے کما رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں تم بھی امیزون کی طرف آؤ. میں نے کہا بیٹا آپ کو نہیں جانا چاہیے امیزون پہ، آپ کا جو انٹرسٹ ہے نا، اچھا گرافک ڈیزائنر بھی امیزون پہ سروسز دے سکتا ہے. اوکے. A+ کانٹینٹ، یعنی کہ امیزون، ہم پاکستان میں بات کریں، دراز OLX جو بھی ویب سائٹس ہیں، آپ اس پہ جب کوئی پروڈکٹ کا نام لکھتے ہیں تو ایک تصویر آتی ہے نا اس کی. جی. اب وہ تصویر تو پھر گرافک ڈیزائنر کا کام ہی ہے نا، اور پھر ایک ویڈیو. تو امیزون کا VA بھی سارے کام خود نہیں کرتا، اس میں کچھ ایسے کام ہے جو اس نے آگے پھر کسی اور سے اس نے کروانا، ہائر کرنا ہی کرنا ہے اس نے وہ آگے آؤٹ سورس کرنے ہیں کام. ٹھیک ہے. امیزون VA کا بیسیکلی کام ہے اوور آل کام کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے. اس میں اب ڈیزائننگ اس کی اسکل نہیں ہے، کنٹینٹ رائٹنگ لکھنا امیزون VA کا کام نہیں ہے. اس کا کام ہے کسی اچھے کنٹینٹ رائٹر سے لکھوا کے اپنے کلائنٹ کو دینا. اوکے. کہ جی دیکھیں، یعنی وہ ایسا مینیجر کام کر رہا ہے، جو اس کے کرنے کے کام ہے پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، پروڈکٹ علی بابا سے سورس کیسے کرنی ہے. اچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسی بہترین اسکل ہے آج کے دور میں کہ میں اتنے عرصے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بندے ڈھونڈ رہا ہوں، آفس میں رکھنے کو مجھے نہیں مل رہے. کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جس کو یہ کام آتا ہے وہ کہتا ہے میں کیوں آپ کے پاس، میں اپنے لیے کروں گا کام، اپنے لیے کروں گا، اپنے گھر پہ بیٹھ کے کروں گا. صحیح. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی لوگوں نے ایجنسیز بنائی ہوئی ہیں. جس بچے کو کام آ جاتا ہے وہ، مجھے بہت سے بچے آتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے چاہیے، کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں کام کیا ہے، آپ ہمیں کام آؤٹ سورس کرنا، ہم اپنے گھر سے بیٹھ کے آپ کے لیے کام کریں گے، ہمارے اور بھی کلائنٹس ہیں، ہم سارے چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آئیں، ہم آپ سے چارج کریں گے، آپ کا کام آپ کو کر کے مل جائے گا. تو اس طرح بہت سی فیلڈز ہیں. اب دیکھیں نا آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے سامنے ہے کہ آپ، ایک تو یہ بات تھی نا کہ آپ نے گوگل پہ یا فیس بک پہ موبائل میں کچھ لکھا، اگلے ہی لمحے اس سے ریلیونٹ ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئی. میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا ہے کہ میری سسٹر اور وائف بیٹھی تھی، ہم ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں موبائل نہیں تھے، ڈسکشن کر کے ہم جیسے ہی علیحدہ ہوئے موبائل پہ تینوں کے سامنے وہی ویڈیوز آ رہی تھی جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے. اچھا یہ ہے بالکل. اب سے کچھ ماہ پہلے تک، بہت زیادہ دور نہ جائیں، تو لوگ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اب تو یہ بڑا روٹین میں سمجھ آنے لگ گئی بات، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی. تو اگر آپ اس میں یہ اسکل سیکھ لیتے ہیں نا، ایڈ چلانے والی، یہ بیسیکلی اس سے ریلیٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کس بندے کو کیا چیز پسند ہے، آپ اس بندے کو وہ ایڈ دکھاتے ہیں، آپ اس ایریا میں وہ ایڈ دکھاتے ہیں. آپ کے پاس اسکل ہو کہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے، اچھا یہ پروڈکٹ ہے لاہور کے فلاں ایریا کے لوگ زیادہ خریدتے ہیں، اب آپ ایڈ لاہور کے اس ایریا میں چلائیں گے. لڑکیاں زیادہ خریدتی ہیں، آپ لڑکیوں میں ایڈ چلائیں گے. اس ایج کی خواتین زیادہ خریدتی ہیں، وہاں پہ چلائیں گے. اس ایج کے مرد خریدتے ہیں، وہاں پہ چلائیں گے. کون سے کی ورڈز پہ کتنے ہم نے پیسے لگانے، یہ ساری اسکل اگر آپ کے پاس ہیں. یوٹیوب کی SEO ہے، پھر کنٹینٹ کریشن ہے. آپ کے پاس جو اسکل ہے آپ دوسروں کو بتانا شروع کر دیں. دیکھیں ایک تو نیکی کا کام ہے کہ جو آپ کو آتا ہے دوسرے کو بتا دیں، سکھائیں تو صحیح دوسروں کو، اور اس سکھانے کے کام میں آپ کو یوٹیوب پیسے بھی دینا شروع کر دیں کیونکہ آپ ایک کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. اچھا میں چاہوں گا کہ اب آپ وہ میڈیمز بتا دیں فری لانسنگ کے، جیسے آپ نے ایڈیٹنگ کا بتایا، جیسے آپ نے اور ایڈز کے حوالے سے بتایا، کون کون سی ایسی لائنز ہیں کہ جن کو ہمارے ویورز فوکس کر سکتے ہیں، اور اگر وہ فری لانسنگ کرنا چاہیں، اسکریچ سے شروع کرنا چاہیں، ان چیزوں کو جوائن کر سکتے ہیں. اچھا امیزون کیونکہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس ہے، میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ اس سے بھی پہلے آپ لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آ جائیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ کو انٹرنیشنل کلائنٹ پہ ملتا ہے، لوکل کلائنٹ پہ ملتا ہے. اب آپ دیکھیں سکولز کے ایڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، فارمیسیز کے ایڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جوتوں کے ایڈ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. وہ کوئی بندہ چلا رہا ہے نا، وہ یہی فری لانسر ہی چلا رہے ہیں جو کہ کسی آفس میں جا کے جاب کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے پاس بھی اسکلز ہیں. تو آپ سٹارٹ کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے، ٹھیک ہے. اگر کسی کو انٹرنیشنل مارکیٹ کا ایکسپوجر ہے یا شوق ہے تو امیزون کی طرف آ جائیں. آپ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے. اگر میں سارے کو سم اپ کروں نا تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو آ جاتے ہیں گوگل ایڈ بھی آ جاتے ہیں، فیس بک ایڈ بھی آ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ ایڈ کیسے چلانے ہیں، انسٹاگرام پہ کیسے چلانے ہیں، ٹک ٹاک پہ کیسے چلانے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ کیسے آپ نے دکھانا ہے، اور تاکہ لوگ اس کو بائی کریں. تو ایسی کوئی بھی اسکل سیکھیں، سروسز دیں، ڈالرز میں پیسے کمائیں. تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ نارملی میں نے دیکھا لوگ 2 ماہ کا کورس دے رہے ہیں، کوئی 4 ماہ کا دے رہے ہیں، ڈیوریشن علیحدہ علیحدہ ہیں، تو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے؟ کوئی بھی اسکل جو فری لانسنگ کی ہے اس کو ایوریج 2 سے 4 مہینے چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیپینڈ کر رہا ہے، کوئی بچہ 1.5 مہینے میں سیکھ جاتا ہے، کسی کو ذرا سلو لرنر ہوتا ہے تو اس کو پریکٹس کرتے کرتے 3.5-4 مہینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک کریں تو 3 مہینے. 3 میں کوئی بھی اسکل ہے، یہ میں آپ کو جتنے اسکلس کی بات کی، Amazon ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، جو بھی آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جن کو آتی ہے انہوں نے اس کے راکٹ سائنس بنایا ہوا ہے نہیں ہے.
اگر اتنی مشکل ہوتی تو لوگ 3 مہینے میں کر کے گھروں پہ بیٹھ کے کام نہ کر رہے ہوتے. تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, 2 سے 3 مہینے میں 4 مہینے میں سیکھیں اور سروسز دیں, پیسے کمائیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی میں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا, بہت ساری ایپس ایسی آ گئی ہیں, آپ تھوڑا سا انویسٹ کریں انیشلی, پھر وہ گریجولی اس کو انکریز کرتے ہیں اور ایک ٹائم پہ وہ خود ہی انکریز کر کے سب کا پیسہ وائنڈ اپ کر کے بھاگ جاتے ہیں سارا کچھ. یہ کیا میڈیم ہے, یہ کیا چیز ہے؟ 100% فراڈ ہے, کبھی بھی کسی ایسی طرف نہیں جانا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں تو علماء کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, جی اس کے اندر اختلاف بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو کسی فرقے کی کسی مولوی سے کہیں بھی کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا اس پہ ڈیبیٹ, یہ ٹوٹل حرام ہے, کیونکہ انٹرسٹ ہے, سود ہے کہ آپ کر کچھ نہیں رہے, فکس اماؤنٹ رکھیے, آپ کو پروفٹ آ رہا ہے, یہ حرام پروفٹ آ رہا ہے. تو اب حرام کی طرف آپ جاتے کیوں ہیں؟ جب جائیں گے تو انشاءاللہ فراڈ ہوگا, اور اچھی بات ہونا چاہیے. جی جب بھی آپ حرام کی طرف جائیں گے تو فراڈ ہی ہونا چاہیے. سبق تو ایسے ہی ملے گا, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں مل رہا. لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سیکھتے. اچھا لوگ کرتے کیا ہیں, 1 لاکھ روپیہ لگایا, ان کو 20,000 آئے 40, وہ 1 لاکھ سے کم ہی آپ کو دے گا 60-70 ہزار. آپ سوچیں گے یار بڑا اچھا کام ہے, چلے 10 لاکھ لگا دیتا ہوں. ایونچولی آپ کے ساتھ فراڈ ہے. آپ نے جتنے لگائے ہوں گے اس سے 30-40% وہ آپ کو دے دے گا, باقی لے کے وہ بھاگ جائے گا. کچھ مہینے آپ کو بیوقوف بنائے گا. تو فری لانسنگ میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی فری لانسنگ ہے کہ کلک کرنے سے پیسے آئیں گے, فارورڈ کرنے سے, ویڈیوز دیکھنے سے. مجھے کبھی کبھی میسج آتے ہیں, سر کوئی آسان سا کام بتائیں, ویڈیوز دیکھنے کے پیسے ملے. میں نے کہا بیٹا ایسا تو کوئی کام نہیں. گیم کھیلنے کے پیسے ہیں, ویڈیو دیکھنے کے پیسے. ٹھیک ہے گیمنگ میں پیسہ ہے, لیکن وہ ایکسپرٹس کے لیے ہے, اور وہ کھیلنے میں نہیں ہے. اصل وہ اس کے کوائنز وغیرہ بائی کرنے میں, اور پھر اس کو پروفٹ میں, یا کوائنز ارن کرنے پھر اس کو پروفٹ میں سیل کرنے میں, لیکن وہ کوئی کام نہیں ہے. دہاڑی ضرور ہے, پیسے ضرور ہے, لیکن اس کو ہم کو کام نہیں کہہ سکتے. فیوچر نہیں کہہ سکتے. فیوچر نہیں کہہ سکتے. فیوچر ہے اسکل میں. تو اگر کوئی بھی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے, یہ فارورڈ کرنا. اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس یہ اسکل ہے, ٹھیک ہے آج ہم آپ کو جاب دیں گے, آپ نے رجسٹریشن فیس دینی ہے $100. اگین پھر وہ گیم ہے اس میں. اب وہ پھر فراڈ ہے بھائی, جس نے آپ کو جاب دینی ہے وہ آپ سے بھیک کیوں مانگے گا, کیوں لے گا, وہ پیسے کیوں آپ سے $100 رجسٹریشن کے نام پہ لے رہا ہے. اور پھر ایسا بھی ہوا 100 لیا, پھر انہوں نے کہا جی 500 اور دے دیں, آپ 600 اور, اب آپ کا ٹوٹل نا ہمارے پاس اتنا بن گیا, اب آپ کا اتنا 7,000, اب آپ 3,000 اور دیں گے تو پھر آپ 10,000 وڈرا کر سکیں گے. تو وہ کبھی بھی نہیں آتے, وہ کبھی بھی نہیں آتے. کوشش کرتے رہتے ہیں جتنے آپ سے آ سکیں وہ لے لیتے ہیں. تو اور حافظ صاحب ان کے, سوری ٹو کٹ, ان کے جو آپریٹرز ہیں وہ دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گورے نے کوئی سائٹ بنائی ہے, کسی گورے نے کوئی گروپ بنایا ہے, اور وہ بیٹھا دنیا کے کسی کونے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ گورا ہے, کالا ہے, کون ہے وہ پاکستان میں ہی بیٹھ کے اس میڈیم کو چلا رہا ہے, اس نیٹ ورکنگ کو چلا رہا ہے, گروپ اس نے کہیں کا بھی بنایا, نمبر اس کا کہیں کا بھی. لوگ اس کو بھی فری لانسنگ سمجھتے ہیں. یہ سارا سکیم ہے, ان سے بچنا چاہیے ہمیں. ٹوٹل سکیم ہے. ایک اور طرح کا سکیم بھی ہے کہ کسی لڑکی کا میسج آتا ہے, او یس, بہت سے لڑکوں کو, او یس, اور اس نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے, وردی کسی ملک, مطلب امریکہ کی, کینیڈا کی, کہ میں آرمی میں ہوں اور میں ادھر فلاں جگہ ڈیوٹی پہ تھی, میں نے آپ کی پکچر دیکھی, آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں, تو میں آپ کو آئی فون گفٹ کرنا چاہتا ہوں, لیپ ٹاپ گفٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, وہ جناب. اچھا اس میں پھر ہمارے کچھ پاکستان کے اداروں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی کال کرتے ہیں, اور وہ کال کر کے جی آپ کا یہ پارسل آیا ہوا ہے. اچھا بعض دفعہ ہوتے بھی ہیں, بعض دفعہ فیک لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کے نہیں ہوتے, وہ بن کے کال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا پارسل آیا ہے, وہ ہم نے کھولا, اس میں تو 3,000 پاؤنڈ کا کیش بھی نکلا ہے, آپ پہ تو منی لانڈرنگ کا کیس ہوگا, آپ اتنے پیسے جمع کرا دیں آپ کو مل جائے گا. وہ اس لالچ میں جمع کرا رہا ہوتا ہے کہ موبائل بھی آ رہا ہے, 3,000 پاؤنڈ بھی آ رہا ہے, بھائی ٹکا بھی نہیں آ رہا. یہ کیسا گفٹ ہے کہ جو پیسے دے کے لینا پڑا, کیسا گفٹ ہے. پھر آپ وہ پیسے دیتے ہیں تو پھر دیتے ہی جاتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ ہوا, اس نے کہا جی میں نے وہ 25,000 بھیج دیا تھا, اب وہ مجھے پھر مزید مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ پہ کیس بھی ہوگا. اچھا میرے چھوٹے بھائی کو کال آئی, چھوٹے بھائی نے مجھے کیس بتایا کہ بھائی ایسے ایسے, وہ دوست ہے ہمارا مشترکہ, وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. میں نے کہا اسے کوئی جھوٹ نہ بولے, اس کے کسی دوست نے نہیں بھیجا تھا, لڑکی کے ساتھ اس کی بات ہوئی تھی فیک آئی ڈی پہ, اس نے سارا کچھ کیا. اب جو ڈوب گئے, میں نے کہا کیس اس پہ کوئی نہیں ہوتا. جس کی کال آ رہی ہے نا, آپ انہیں کہیں کہ یہ ہمارا ایڈریس ہے, انہیں اپنا ایڈریس ہے, انہیں کہیں جی آپ آ کے کیس کر دیں, آج ہمیں اٹھا لیں آ کے. میں نے کہا فراڈ ہے, گیم ہے. تو ان سکیم سے بچنا چاہیے. فری لانسنگ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کام کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے بغیر کام کے پیسے, ٹوٹل فراڈ ہے. ٹوٹل فراڈ. اچھا میں چاہوں گا چند ایک چیزیں ایسی بھی بتائیے کہ جیسے آپ نے فری لانسنگ شروع کی ہے, آپ شروع میں ریجیکشن کی طرف جاتے ہیں, آپ کو ٹائم لگتا ہے, آپ نیو کمر ہوتے ہیں, آپ کا پورٹ فولیو نہیں بن رہا ہوتا. کون سے ایسے سٹیپ ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ, ایک تو آپ نے کہا کہ مستقل مزاجی, کنسسٹنٹ ہوں آپ, تو آپ کا معاملہ چلے گا. کیا چیزیں کرتے رہنا چاہیے؟ اگر آپ نے شروع میں فیلئر لیے ہیں کچھ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کو تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. کون سی چیزیں جو ہم نوٹ کریں؟ ایک تو صبر ہے, دوسرا پرائس وار. دیکھیں آپ نئے ہیں,
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کا $10 فی گھنٹہ ہے. اب آپ کہیں میں بھی 10 لوں گا, آپ کو کوئی 10 نہیں دے گا, کیونکہ $10 والوں کی 2-3 سال کی پروفائل نظر آ رہی ہے. آپ وہ کام $5 میں بھی نہیں کریں, آپ کریں $3 میں. اچھا آپ 3 میں کیوں کریں گے؟ آپ مجھے دکھائیں. میں نارمل گریجویٹ کی یا میٹرک انٹر پاس بچے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر $3 فی گھنٹہ کا مطلب ہے تقریباً $1,000 ایک گھنٹے کے. آپ کو 1,000 گھنٹے کی جاب ملتی ہے؟ ڈیلی اگر آپ 8 گھنٹے جاب کریں, 8,000 ڈیلی کا کوئی دیتا ہے؟ 2.5 لاکھ روپے مہینے کا کوئی بھی نہیں دیتا. آپ اس لیے $3 میں کر دو کہ بھائی مجھے تو 50,000 کی نوکری نہیں ملتی اور یہ میرا تو 2-2.5 لاکھ بنے گا مہینے کا. آپ پرائس وار پہ کھیلیں. پرائس وار پہ ہر آنے والا جو بندہ ہے نا اپورک اور فائیور پہ, وہ امیر آدمی نہیں ہے, اس کا بجٹ بہت ہائی نہیں ہے. وہ بعض دفعہ بچے سے بھی کام کروانا چاہتا ہے, اس کا بجٹ ہی اتنا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے کوئی نیا بندہ مل جائے, وہ نیا بندہ مجھے کام کر کے بس مجھے ایسا کام چاہیے, آتا ہے, اسے اپنا گزارے لائق کام چاہیے. تو آپ سٹارٹ میں کم پیسے چارج کریں اور کم پیسے چارج کر کے اسے سروسز اچھی دیں اور ریپیٹ کر کے دیں چیزیں. فار ایگزامپل آپ نے اسے کوئی ڈیزائن بھیجا ہے, کچھ بھی, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند ہے, 10 دفعہ ریپیٹ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بندہ جو آپ کو ریویو دے کے جائے گا نا, وہ ریویو آپ کے 100 نئے کلائنٹس لے کے آئے گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے, بچے کہتے ہیں میں نے تو کام کر کے دے دیا, بات ختم. نہیں, آپ اسے سروسز ایسی دیں کہ اس نے جو ریویو چھوڑنا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اس ریویو کی کیا پرائس ہے. یعنی آپ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ریزلٹ کی طرف سوچے, بالکل, کہ آج اگر میں یہ کروں گا تو مجھے 1 سال بعد اس کا یہ فائدہ ہوگا یا فیوچر میں یہ فائدہ ہوگا. اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی چیز ریجیکشن کی طرف گئی ہے, آپ اس کو ضائع نہ کریں, آپ اس کو سیو کرتے جائیں, اور اس کو سیو کرنے کے بعد آپ اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بناتے جائیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو, جیسے حافظ صاحب کو پسند نہیں آیا تو مجھے پسند ہے, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کلائنٹ آئے, میں کہوں مجھے یہ پسند ہے, آپ نے آلریڈی وہ کام کیا ہوگا. بالکل جی بالکل. تو اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں, سیکھیں. اچھا یہ اس میں غلطی تھی, اس نے یہ ریپیٹ کروایا تھا, نیکسٹ میں آلریڈی یہ کام کر کے دے دوں اس کو. یس. اور آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے رہیں, انٹریکٹ کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ ساتھ. جو سب سے بڑی ہرڈل آتی ہے, میں نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ بہت پڑھ لکھ بھی گئے ہیں, آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری بھی ہے, لیکن کمیونیکیشن گیپ بہت ہوتا ہے, انگلش بولنا لکھنا بہت بڑا گیپ. اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ تو کوئی اب معاملہ رہا ہی نہیں ہے. انگلش فری لانسنگ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں ہے. یہ جو لوگ ڈی موٹیویٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں گوگل ٹرانسلیٹر موجود ہے. میرے پاس ایسے بچے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کے ساتھ میں نے ویڈیو بھی کی, وہ میرے خیال پرائمری پاس ہے اور مظفر گڑھ کے کسی علاقے میں رہتا ہے. آپ انگلش کی بات کریں, وہ اپنے فرینچ کلائنٹ کے ساتھ فرینچ میں باتیں کرتا ہے, کیونکہ اسے گوگل ٹرانسلیٹر کا پتہ ہے. وہ کہتا ہے میں اردو میں لکھتا ہوں, جو کلائنٹ جس لینگویج میں بات کرتا ہے میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی اردو سے پھر چیک کر کے وہی اس کو بھیجتا ہوں. پھر وہ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتا ہے. کلائنٹ نے کوئی بات کی, اس ٹاپک پہ مجھے کچھ بتاؤ, وہ صرف چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دیتے ہیں, وہاں سے لکھ کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. تو اسمارٹ ورک کریں, ہارڈ ورک کا اب دور نہیں رہا. اب اسمارٹ ورک کا دور ہے کہ آپ کو پتا انگلش کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو میں نے ان کا بتایا نا کہ جن کو بالکل نہیں آتی. اگر آپ کو بیسک آتی ہے, بیسک کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلا بول رہے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے, اور جو آپ بولیں اس کو سمجھ آ جائے. گرامر, پروننسیشن, یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا صرف پاکستان میں نے یہ چیز دیکھی ہے, میں ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. آپ جس مرضی زبان میں جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی بولیں, اگلے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اگر کلاس میں ایک بچے نے ایک لفظ غلط بول دیے, پریزنٹیشن دیتے تو سارے بچے ہنسنے لگ جاتے ہیں انگلش پہ. انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے. بالکل. اور جو کلائنٹ آپ سے کام کروانے آ رہا ہے, ہی نوز ویری ویل کہ آپ پاکستانی ہیں اور انگلش آپ کی مادری زبان نہیں ہے. وہ اسکل کے لیے آ رہا ہے, اس کو اپنے کام سے. اس میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوتا ہوں. آپ کی انگلش بہت اچھی ہے, آپ کلائنٹ کے ساتھ آدھا گھنٹہ انگلش میں کلاس کی بات کرتے ہیں, وہ کام دیتا کام آپ کو آتا ہی نہیں, آپ کی سارے انگلش فیل ہوگی, زیرو ہو جائے گا. وہ کہے گا بائی بائی اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو انگلش نہیں آتی, کام آتا ہے, تو وہ کہے گا موسٹ ویلکم. اور وہی بیسک نیڈ ہے اس میڈیم کی. میں ایک چیز اور کہوں گا کہ آپ کی پبلسٹی, آپ کی تشہیر کتنی ضروری ہے اس کام میں, وہ بھی بتائیے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جتنا آپ کا نام زیادہ ہوگا, اب نام کی میں بات کروں, اپورک اور فائیور کی پروفائل پہ جتنے آپ کے ریویوز زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے, جتنی آپ کی پروفائل پرانی ہوتی جائے گی, لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح پراپرٹی ہے نا, آپ کا کوئی بھی پلاٹ ہے, آپ کا کوئی بھی پلازا, اس کی ویلیو بڑھتی ہے, آپ کی پروفائل کی ویلیو بھی اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. 1 سال پرانی پروفائل ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ $5 فی گھنٹہ چارج کر رہا ہے. 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال پرانی پروفائل ہے, وہی $5 والا کام $50 میں کر رہا ہے. آپ کی ورتھ کتنی ہوگی, آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں, آپ کی پروفائل بھی سیل ہوتی ہے. تو آپ کی پروفائل ایک آپ کا ایسٹ ہے. جس طرح آپ کسی دور دراز علاقے میں قسطوں پہ پلاٹ لیتے ہیں نا چھوٹا سا, کہ کبھی یہ پورا ہوگا, آپ اس طرح آج اپورک اور فائیور پہ پروفائل بنائیں کہ کبھی یہ بڑی پروفائل ہوگی, تو یہ اس پلاٹ سے کہیں زیادہ آپ اس میں انپٹ دیتے رہیں, منتھلی انسٹالمنٹ کام کرتے ہیں, پھر آپ کو بڑا پلاٹ مل جائے گا. بالکل ملے گا. اچھا صاحب, جو انسٹاگرام اور فیس بک ہے, اس کا فری لانسنگ میں کیا رول ہے؟
یہ ریلیٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں جو آپ کو فیس بک اور انسٹاگرام سے مل جاتے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ کی فیلڈ ہے, آپ اسی فیلڈ کے ریلیونٹ واٹس ایپ, فیس بک کا, انسٹا کا, فیس بک کا گروپ جا کے کو جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب اس گروپ میں لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ اس پہ اپنے ان پٹ دے رہے ہیں. سب سے بڑی چیز آپ کو کلائنٹ کہاں سے ملتا ہے؟ سب سے زیادہ کلائنٹ جو بچوں کو ملتا ہے وہ ملتا ہے کسی کی ہیلپ کرنے سے. اوکے. اکثر کلائنٹ اپروچ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں گروپ میں دیکھا تھا, بندے نے کوشچن پوچھا تھا, آپ نے اس کو آنسر دیا ہوا تھا. اوکے, اچھا, میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نالج اپنے تک رکھیں گے تو پھر یہ کام بولے گا. بھائی بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس جنہوں نے بتایا کہ میں نے گروپ میں کسی کی ہیلپ کی تھی, تو میرے اس کمنٹ کا ریفرنس دے کر کلائنٹ نے مجھے اپروچ کیا. تو کلائنٹ صرف اپ ورک اور فائور پہ نہیں بیٹھا, وہ فیس بک پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ کون کس کو کتنا گائیڈ کر رہا ہے. گائیڈ کرنے کا مطلب ہے کہ نالج ہے تو گائیڈ کر رہا ہے, اور یس اسے خود کچھ پتا ہوگا تو بتائے گا. تو اس کو دونوں چیزیں کلیئر ہوگی کہ ایک تو اس بندے کو پتا ہے اور یہ دوسروں کو گائیڈ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے. ٹھیک ہے. اپنے کام کا ریکارڈ رکھنا کتنا ضروری ہے یہ بھی بتائیے کہ میں نے پچھلے 6 ماہ میں یہ کام کیا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا, اب مجھے 1 سال ہو گیا, میرے پاس یہ ایک تو پورٹ فولیو ہے, ایک میرا ریکارڈ ہے. یہ دونوں چیزیں کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ فار ایگزامپل ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ہم دونوں, آپ کلائنٹ ہیں اور میں فری لانسر ہوں. ابھی ہم بیٹھتے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ویڈیو ایڈٹ کروانی ہے آپ سے, اور میں کہتا ہوں میں بہت بڑا ویڈیو ایڈیٹر ہوں اور میرے پاس ریکارڈ کوئی نہیں ہے, تو آپ کے نزدیک میری کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ایک دوسرا بچہ بیٹھا ہے, اسے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے آپ سے ویڈیو ایڈٹ کروانی ہے, وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتا, اسے بات کرنی آتی ہی نہیں ہے, وہ چپ کر کے اپنی ویڈیو آپ کو دکھا دیتا کہ میں نے یہ کام کیا, میرے پاس یہ ریکارڈ ہے. بھائی آپ کا کام بولنا چاہیے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ڈگریز کر کے سی ویز لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک سی وی آئی ایک بچی کی, اس نے کہا جی میں اچھی گرافک ڈیزائنر ہوں. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ تم گرافک ڈیزائنر ہو تو تمہاری سی وی کیوں ہے, تم تو کام لے کے گھومو, تم موبائل میں لیپ ٹاپ پہ دکھاؤ جی یہ میرے ڈیزائن, یہ میرا کام ہے, سی وی پہ آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو کام بولتا ہے. اب وہ دور نہیں, آپ کو ریکارڈ بہت ضروری ہے. آپ کلائنٹ کو جتنی مرضی بڑی کہانی سنا لیں وہ بلیو نہیں کرے گا. اور دیکھیں ایک بات ہے بتانے والی اور ایک ہے دکھانے والی. تو جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بتانے میں آپ جتنے مرضی ایکسپرٹ ہوں, جب تک آپ اپنا کام دکھائیں گے نہیں کلائنٹ آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی, بیکاز گفتگو سے تو نہیں ہے, باتوں سے تو نہیں ہے, غرض باتوں کا دور اب ختم ہو گیا. اب ختم ہو گیا. اب تو میڈیم یہ ہے کہ مجھے یہ کام چاہیے, کیا آپ اس طرح کا کام دکھا سکتے ہیں یا اس سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے, تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کریں. بالکل. جو سکسیس سٹوریز ہیں اس میڈیم کی, وہ بھی کچھ شیئر کریں. بہت ساری ہیں, اب تو مجھے مطلب چند ایک شیئر یاد بھی کیجئے نہیں رہتی. ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگ ذرا موٹیویٹ ایک جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, مظفر گڑھ کے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے, اور انہوں نے کیا, اچھا ان کے گاؤں میں بھی بجلی نہیں ہے, اچھا, لیکن انٹرنیٹ ہے. کیونکہ میرے گاؤں میں بھی بجلی نہیں ہے آج تک, لیکن انٹرنیٹ ہے, کیونکہ ٹیلینور گاؤں میں جا کے لگا دیے تھے ٹاورس, تو وہاں پہ اچھا فور دا لائٹر نوٹ, وہ میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, وہ کہانی ختم ہو گئی, میرے گاؤں میں نیٹ آ گیا ہے. ہاں جی, اب تو یہ والے معاملات چل رہے ہیں, نیٹ ہر جگہ پہ موجود ہے. پھر ایک ہاؤس وائف ہے لاہور سے, وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پیسے کما رہے ہیں, ان کی بھی ویڈیو میرے ساتھ پیج پہ موجود ہے, کہ وہ کہتی ہیں میں رات کو کام کرتی ہوں بچوں کو سلا کے, اور صبح کو جب بچے اسکول جاتے ہیں تو میں دن کو سوتی ہوں آرام سے. اچھا میرے پاس ایسے بھی کپلز آئے کہ جن کے بچے ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں, بچے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یعنی پروفائل ایک نے بنائی ہوئی ہے. جی, انہوں نے کہا جی پروڈکٹ ہنٹنگ میں امیزون پہ کیا بیچنا ہے, اس کے لیے ان کا بیٹا تھا 10-11 سال کا, ویڈیو موجود ہے میرے پیج پہ. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہیلپ کرتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسکول گوئنگ بچہ, کیونکہ دس از اے اسکل. اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے, اور بچے اسکل میں آج کے بچے ہم سے کہیں زیادہ آگے, ڈیفینیٹلی. جس طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہمارے بڑوں کو, جس طرح ہم اپنے بڑوں سے کہیں آگے ہیں موجودہ دور کے اسکلز میں. ہمارے بڑوں کو نہیں پتا فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب کیسے استعمال کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے, ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ پتا ہے. ہمارے بچے ہم سے کہیں آگے, یہ ڈیجیٹل بچے. ہم لوگ بات کر رہے تھے اس طرح کی, اور بہت سے ہیں کہ پہلے کوئی, اچھا سب سے بڑی سکسیس سٹوری جو ابھی چند دن پہلے میں نے اپنے پیج پہ لگائی ہے, میرا آفس بوائے. آپ کا آفس بوائے؟ میرا آفس بوائے. اچھا. وہ جناب اس کو 3 سال ہو گئے ہمارے پاس, تو 2 یا 3 مہینے پہلے کی بات ہے, میرے پاس آیا میرے آفس میں, مجھے آ کے کہتا کہ سر مجھے لیپ ٹاپ چاہیے. میں نے کہا تم نے لیپ ٹاپ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گرافک ڈیزائننگ کچھ آتی تھی, کچھ میں نے اپنے اسکلس کو مزید انہینس کیے جتنا موبائل سے میں کر سکتا تھا. اچھا, میں اب گرو کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے آپ لیپ ٹاپ دے دیں. میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, کل میں نے چھوٹے بھائی کو کمنٹ کر سے لیپ ٹاپ لے کے دے دو. اور ہمارا جو ڈیزائنر ہے اس سے میں نے پوچھا, اس نے کہا جی اس کو واقعی اسکلز آتی ہیں اور اب یہ مزید بھی گرو کر رہا ہے. لیپ ٹاپ لے کے دیا. چند دن پہلے میں نے اس کے اپنے پیج پہ ویڈیو ڈالی, اس نے اتنے خوبصورت ڈیزائنز بنائے ہیں, اتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں, اور میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا, آپ کے پروگرام میں بھی بتا رہا ہوں. پلیز چند دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایک تقریب کرنے والے ہیں آفس کے اندر,
جہاں پہ ہم اس کو آفس کے کرسی پہ بٹھائیں گے. اب وہ ہمارا ٹیم ممبر ہوگا, ہمارا آفس بوائے نہیں ہوگا. ویری گڈ, ود ان فیو ڈیز انشاءاللہ. ویری گڈ. اب وہ پراپر ہماری ٹیم کا حصہ بن جائے گا, اور اب اسی آفس کے اندر وہ اس چیئر پہ بیٹھے گا اور کوئی نیا آفس بوائے اس کو چائے اور پانی سرو کرے گا. یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے کہ جو بچہ, اس میں کوئی ایب نہیں ہے, مزدوری ہے, لیکن جو بچہ جو پہلے دوسروں کو سرو کر رہا تھا اب اسی دفتر میں وہ آفیسر بن کے بیٹھے گا اور دوسرا اس کو سرو کرے گا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یس, تو اسکل سیکھیں. یہ اسکلس کے ساتھ ہی ہے, ڈگری کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہوں اور اچانک اگلے دن پتہ چلے جی آپ یہاں سے اٹھا کے وہاں بٹھا دیے گئے. آپ اسکلس کی بیس پہ ہمیشہ گرو. یہ اسکل کے ساتھ اب مجھے بلکہ یاد ہے, جاتے جاتے میں بھی یہ شیئر کرتا چلوں, میرا بیٹا وہ ایڈیٹنگ میں بہت پرو ہو گیا ہے. میری ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہے, اپنی گاڑیوں کی ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہے, بہت ساری چیزیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بھی اس طرف لے کے آؤں گا, لیکن میں نے پہلا فوکس اس کی اسٹڈیز پہ رکھا ہوا ہے. لیکن فار سم ریزن کلاس میں ہو ابھی وہ 8th میں ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ویسے اسے جب چھٹیاں ہوں نا جی تو اسے لگا دیں اس کام پہ, کیونکہ ساتھ ساتھ یہ کام کرتا رہے. آپ بلکہ اسے بھیجیں میرے پاس, چلے میں اسے راستہ دکھاؤں کہ بیٹا نکلیں آگے انشاءاللہ. سیٹنگ رکھیں گے جی, ضرور انشاءاللہ ملاقات کریں گے. بلکہ ہم آپ کی وہ نشست بھی رکھیں گے پوڈ کاسٹ والی, ذرا جو باتیں یہاں پہ رہ گئی ہیں ہم وہ وہاں پہ انشاءاللہ ضرور another way ڈسکس کریں گے. دل تو چاہتا تھا بہت ساری گفتگو کریں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک بیریئر ہوتا ہے ٹائم کا, اور اس بیریئر سے ہم باہر جا نہیں سکتے. اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے. مائی پلیئر ہیونگ یو جی, پلیئر ہیونگ یو. حافظ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, اور ان کی جو گفتگو ہے میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیم جب سوشل میڈیا پہ ڈالے تو وہ کلپس غور سے سنیے گا. بڑی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. اور وہ زمانے گئے, وہ کہتے ہیں نا میاں وہ دن گئے, تو میاں اب وہ دن چلے گئے. اب آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکل بھی اپنی آپ انہینس کر سکتے ہیں, اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ بیٹھے ہوں آپ فری لانس کے طور پہ کام کر سکتے ہیں اور اچھے پیسے بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. نوید نظامی اور میری پوری صبح وطن ٹیم کو اجازت دیجیے.